मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, शौहर के भाई की औलाद क्या नामहरम है? जी हाँ, बिल्कुल। शौहर का भाई भी नामहरम है, उसके बच्चे भी नामहरम। हमारे यहाँ तो अब ऐसे होने लगा है, शौहर का फुप्पा अपना फुप्पा बन गया, शौहर का मामू बीवी का मामू बन गया, शौहर के भतीजे बीवी के भतीजे। तो ऐसा नहीं होता भाई। बस शौहर के अब्बा और अम्मा महरम बनते हैं, दादा दादी नाना नानी भी महरम बनते हैं। बाकी सारे शौहर के रिश्तेदार क्या हैं? नामहरम ही रहते हैं, तभी उनसे निकाह भी जायज़ है। तो ये हिंदुओं वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक हिंदू ने मजाक उड़ाया कि मुसलमान लोग कज़नें जो है ना अपने चचाजाद भाइयों को भाई बोलती हैं, फिर शादी भी कर लेती हैं, तो इनके भाइयों से भी शादी हो जाती है। तो भाई इंसान वैसे भी, ये जो नॉर्मली गैर मुस्लिम भी जब किसी खातून को इज्जत देते हैं तो सिस्टर कह के बात करते हैं ना, सिस्टर हाउ आर यू, फाइन, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग, यही कर रहे होते हैं ना, सिस्टर सिस्टर। तो फिर बाद में शादी भी कर लेते हैं। तो मुसलमान अपनी कज़न को सिस्टर एक रिस्पेक्ट देने के लिए कहता है, सच्ची मुच्ची की वो सिस्टर नहीं होती। और इन गैर मुस्लिमों से पूछो कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्या कज़न के लिए वो जज्बात होते हैं जो सगी बहन के लिए होते हैं? कभी भी नहीं होते वो जज्बात। तो इसलिए कज़न नामहरम है इस्लाम में। कज़न से पर्दा फ़र्ज है। जो फीमेल कज़न होगी ना, उसका पर्दा फ़र्ज है। तो गैर मुस्लिमों को भी पता है कि इस्लाम ने बिल्कुल सही हुक्म दिया कि नामहरम बना दिया। इनको पता है अंदर अंदर ये कि इस्लाम को पता है कि सगी बहन में और चचा की बेटी में फ़र्क है। तो सगी बहन के लिए अलग जज्बात होते हैं इंसान के, और कज़न के लिए वो जज्बात, कज़नों के तो इश्क होते हैं बहुत। सगी बहन से तो आज तक किसी को नहीं इश्क, बहुत ही बेगैरत होगा तो घटिया इंसान, तो एक अलग बात है। नॉर्मली सगी बहन से इश्क का कोई तस्वुर ही नहीं है, लेकिन कज़नों से तो इश्क के इतने वाक़यात सामने आते हैं। तो इससे तो इस्लाम की हक़ानियत साबित होती है कि दीन फितरत है। फितरत है, उसने फितरत की रियायत की है कि जो सगी बहन नहीं है उसको सगी बहन नहीं बनाया, उससे रिश्ते को जायज़ करार दिया, निकाह को जायज़ करार दिया। अलबत्ता ये एक सवाल होता है कि कज़न मैरिज में डॉक्टर लोग कहते हैं कि बच्चे के माजूर पैदा होने का इम्कान होता है। तो उसका जवाब, दो जवाब है, खूब अच्छी तरह समझो। एक तो ये इम्कान बहुत कम होता है, मेडिकली ये साबित है, लेकिन ये इतना नहीं है जितना लोगों ने बना दिया। मुसलमानों में कज़नों में हमेशा से शादियाँ होती, पेशावर में तो होती शादी कज़न से है, बहुत ज़्यादा रिवाज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने 25% बच्चे माजूर हो जाएं, ऐसा नहीं है। इम्कान है, वाकई है। तो लेकिन ये इम्कानात और भी जगहों पर हैं। ये बात मेडिकली साबित हो चुकी है कि लड़की की शादी अगर 35 साल की उम्र में होगी ना, तो भी बच्चे के माजूर पैदा होने का इम्कान है। एक खास किस्म की बीमारी है, वो बच्चा नहीं ऐसा पैदा होता है जो ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रहा है, वो उसके चेहरा एक अजीब सा होता है, उसको शायद सूरजमुखी कहते हैं, इस टाइप का कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो है बहुत मुश्किल बीमारी है, वो बीमारी ज़्यादा आसान है, उसको अनाउंस करना ज़्यादा मुश्किल है। कहना डाउन सिंड्रोम, बहरहाल एक मखसूस बीमारी है। तो ये सर्टिफाइड डॉक्टर्स जो है ना, जो इस फील्ड के माहिर हैं, उनसे मैंने पता किया है, वो कहते हैं कि 35 साल के बाद बच्चा पैदा होने में माजूरी का इम्कान बढ़ जाता है। यानी आपकी बीवी अगर 35 साल की है ना, तो ये इम्कान कज़न मैरिज से भी ज़्यादा है। तो इससे तो पता चलता है कि जल्दी शादी की तरकीब दो, फिर क्या ख्याल है? लेकिन ये लोग देते हैं, पाबंदी लगाते हैं कि भाई ये औरत पे जो है वो देर से शादी पे पाबंदी होनी चाहिए। अब देखो यूके में कज़न मैरिज पे पाबंदी की बातें हो रही हैं कि कज़न मैरिज को इलीगल कर दिया जाए। यूके वालों से बोलो कि आप इसको भी इलीगल करो कि 35 साल के बाद शादी नहीं होगी, उससे पहले पहले शादी भी करनी है और बच्चा भी पैदा करना है औरत ने। तो इनको इस्लाम ही मिला हुआ है तख्ता मश्क बनाने के लिए। तो ये बात साबित हो चुकी है मेडिकली कि औरत की उम्र ज़्यादा होगी तो बच्चा के माजूर होने का चांस बढ़ जाता है। तभी इस्लाम ने औरत को जल्दी शादी का हुक्म दिया ताकि औलाद भी जल्दी हो। एक तो ये नुकसान है औरत की देर से शादी में, बच्चे के माजूर होने का चांस बढ़ जाता है। कम उम्र होगी तो बच्चे के सेहतमंद होने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, मर्द के ज़्यादा उम्र होने से बच्चे की माजूरी का कोई इम्कान नहीं होता। 80 साल का भी हो जाए ना, अगर उसमें स्पर्म है तो वो बच्चे के माजूर होने का कोई चांस नहीं है। औरत से है बहुत गहरा ताल्लुक। कम उम्र लड़की होगी, बच्चा ज्यादा सेहतमंद होगा। उम्र ज्यादा होगी तो माजूरी, मैं नहीं कह रहा माजूर होंगे, इम्कान बढ़ जाएगा। लेकिन उस इम्कान को शरीयत ने वैल्यू इसलिए नहीं दी है कि भाई 35 साल की लड़की के भी तो
شادی ہونی چاہیے نا. اب یہ تو نہیں کہ 35 سال کی شادی کرنا چھوڑ دو. تو اسی طرح شریعت نے کزن کی بھی شادی کی اجازت دی ہے. اس امکان کو زیادہ ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ پھر رشتوں میں مشکلات پیش آئیں گی. غیر مسلم کے لیے خاندانی نظام کو بچانا, شادی بیاہ, یہ اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے تو صرف ایک چیز کو فوکس کیا, بچہ معذور نہ ہو. جبکہ اسلام دین فطرت ہے تو تمام چیزوں کو. اگر کزن میرج پہ پابندی لگا دی جائے تو لڑکیوں کے باپوں کے لیے رشتوں میں مشکلات کتنی ہو جائیں گی. خاندان سے باہر پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کمبخت چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, کیا ہے. تو اسلام نے یہ آپشن دے دیا کہ بھائی اگر کزن اچھا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہو. کو فرض واجب نہیں قرار دیا, لیکن اس کو یہ کہہ دیا کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جیسے 35 سال کے بعد شادی میں کوئی حرج نہیں ہے, انسان رسک لے سکتا ہے کہ چانس ہے کہ بھائی بچہ معذور ہوگا, لیکن رسک لے لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ بھی تو زیادہ چانس یہ ہے کہ معذور نہیں ہوگا, تو اب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں. تو غیر مسلم ایک ہی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے بس. اسلام تو دین فطرت ہے, اس نے ہر طرف سے کور کیا ہے, سوسائٹی کو بھی کور کیا ہے, لڑکیوں کے باپوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے, لڑکیوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے. تو یہ رسک لے لیا اسلام نے کہ بھئی امکان ہے لیکن یقین نہیں ہے, غالب گمان نہیں ہے, تو اس لیے رسک لیا جا سکتا ہے. اور ایک اہم ترین, اچھا 35 سال کے بعد شادی میں ایک اس پہ کلپ بنا دینا, یہ بہت اہم ہے. کزن میرج کے نقصانات کے نام سے, نقصانات کا لیبل لگاؤ گے تو لوگ زیادہ آئیں گے سننے کے لیے. اور ہم میڈیکل سائنس کے خلاف کوئی بات کر بھی نہیں رہے ہیں اس میں. دوسری بات یہ کہ 35 سال کے بعد شادی میں, اچھا آسٹریلیا میں جو جن ڈاکٹروں سے ملا انہوں نے تو بولا 35 سال, لیکن کچھ ڈاکٹروں سے میں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا انہوں نے عمر زیادہ بتائی ہے. 35 سال نہیں, یہ 30 سال میں امکان ہو جاتا ہے عورت کا کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو معذور ہوگا 30 سال میں. لیکن میں پھر بھی احتیاط کر کے, تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں مبالغہ کر رہا ہوں, میں 35 سال کی بات کو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن بعض ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ غلط کہا ہے آپ سے, 30 سال میں چانس بڑھ جاتا ہے. ایک بات تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی جلدی شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے پہلے ہی اولادیں ہو جائیں. اور 35 سال کے بعد بھی مت روکو اولاد, چانس لے لو, کچھ نہیں ہوتا یار. اسلام میں اگر بچہ معذور پیدا ہو جائے اتنا بڑا عیب نہیں ہے, وہ جنت کا میں جانے کا ذریعہ ہے. اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا, جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے نا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے ان کا خیال تھا مفتی صاحب کو بالکل انڈیپینڈنٹ گھر چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں سے بیزار ہوں گے, لوگ آئیں گے سیلفی, انڈیپینڈنٹ. اب وہ مجھے کرائے پہ گھر دکھا رہے ہیں, وہ بیچارے ریٹائر کرنل تھے, بوڑھے بھی ہو گئے تھے. انڈیپینڈنٹ کو بڑا انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا, حالانکہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا انڈیپینڈنٹ چاہیے, بس یہ کہ بالکل ہی کھچا کھچ بیچ بازار میں نہ ہو. اب مجھے پتہ نہیں قبرستانوں کے میں لے کے جا رہے ہیں, یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل اچھا میرے ساتھ وہ انجینئر افضل صاحب ہے نا, جو بلاگ میں بھی اکثر آپ نے دیکھا, وہ بڑے ہوشیار آدمی ہیں, عالم بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے ہیں, بہت ذہین ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو دماغ بہت دیا ہے, بالکل باریک سے دبلے پتلے. تو وہ بھی میرے ساتھ. اب میں بیزار ہو گیا, یار آپ کبھی قبرستانوں کے اس پار لے کے جا رہے ہو, کبھی جنگلوں میں لے کے جا رہے ہو, فل انڈیپینڈنٹ, فل انڈیپینڈنٹ. اچھا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر اگلے دن انہوں نے دوبارہ بلایا, پھر مجھے گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں, یہ گھر ہے. اچھا میں نے ان کو بول دیا اتنا انڈیپینڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آبادی میں ہو. پھر وہ دکھا رہے ہیں مفتی صاحب یہ فل انڈیپینڈنٹ ہے. اب میں تو ادب میں خاموش. وہ انجینئر افضل صاحب نے کہا حضرت پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر 2-4 پڑوسی ہوں, اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق اسی لیے رکھے ہیں کہ ہوں وہ پڑوسی, ان پہ تھوڑا سا ان کا خیال کرو گے تو کیا ملے گا, ثواب ملے گا. تو مجھے اتنی ہنسی آئی نا کہ حضرت پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اسلام میں, اگر کوئی آس 2-4 پڑوسی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اسلام میں معذور بچے کے پالنے کو بھی کیا ہے, ثواب ہے, وہ بھی انسان ہے بھائی, کوئی بات نہیں. کوشش یہ کرو کہ بچہ معذور نہ ہو, کوشش تو کرو, لیکن ہو جائے تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں. غیر مسلم تو سارے پیڑے دنیا میں کھانا چاہتا ہے, کہتے وہ سوسائٹی پہ بوجھ ہوں گے, کوئی بوجھ نہیں ہوں گے, وہ سوسائٹی کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم, تمہیں رزق کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. سوسائٹی میں کمزور لوگ, بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تمہارے روزی میں برکت دیتا ہے. ہاں جان کر ایسا سبب پیدا نہ کیا جائے کہ بچے معذور ہوں, صحت کا خیال کرنا چاہیے. لیکن جب ایک کزن میرج اسلام میں جائز ہے تو اسلام یہ رسک لے رہا ہے, پھر رسک لے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر چند معذور پیدا ہو گئے, لیکن بچیوں کی بروقت شادیاں ہو جائیں اور اچھے رشتے مل جائیں. میجورٹی کے تو معذور نہیں ہوں گے نا, چند فیصد ہے اس کا ریشو, تو وہ رسک لے لو.
لے سکتے ہو اگر لینا چاہو تو، کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن کافر تھوڑی یہ چیزیں مانتا ہے, پھر ان کے یہاں وہ پالتے بھی نہیں ہیں, وہ تو پھر گورنمنٹ پالتی ہے ان کو, تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم کیوں ٹینشن لیں تمہاری, تو ہم پابندی لگائیں گے کزن سے شادی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں یار, جنت میں جانے کا کیا ہے, ذریعہ ہے. تو وہ تو خالص اللہ ہی کے لیے پالو گے آپ, اور تو کوئی اس میں وجہ ہی نہیں ہے. صحت مند بچے کو تو آدمی پالتا ہے کہ یار بڑا ہو کر کمائے گا, یہ کرے گا. معذور بچہ تو ٹوٹلی کیا ہے, تبھی بیٹے پالنے پر جنت کی خوشخبریاں نہیں ہیں, بیٹیاں پالنے پر ہیں. کیونکہ بیٹیاں جو ہے وہ تو سسرال میں چلی جاتی ہیں نا. تو اس لیے نبی کی کتنی ساری حدیثیں ہیں, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, کن لہ سترم من النار, وہ آگ سے اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی. اب کافر بیٹی پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوگا, مسلمان خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہیں بھائی, یہ تو جنت کمانے کا کیا ہے. ایک صاحب تھے ان کے, وہ بڑی الٹی الٹی باتیں کرتے تھے, پتہ چلا ان کی 9 بیٹیاں. میں نے کہا یار جتنی بھی الٹی باتیں کرے یہ جنت, یہ معاف ہے. میں نے کہا بھائی ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی الٹی سیدھی باتیں آئیں گی, دوسرے پلڑے میں 9 بیٹیاں ہوں گی, تو 3 بیٹیوں پہ جنت کی ضمانت ہے, اس کی تو 3 دفعہ ضمانت ہے. میں نے کہا تو ضمانت پہ ہی بری ہو جائے گا یہ. اس لیے میں نے کہا بھائی وہ تو اس کو کیا آدمی کہے, بشرطے کہ ان کی کفالت کرے, اور حدیث میں آتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کو بوجھ نہ سمجھے. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ ہو گئی. دوسری پوائنٹ کی بات یہ, جیسے میں نے بتائی نا ایک پوائنٹ کہ 30 سال میں 35 سال میں بھی تو معذور کا امکان ہے. ایک اور سائڈ افیکٹ ہے لڑکی کی دیر سے شادی اور دیر سے اولاد پیدا ہونے کا, ایک اور سائڈ افیکٹ ہے جو کزن میں نہیں ہے. وہ سائڈ افیکٹ کیا ہے کہ بریسٹ کینسر کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں. اور یہ بھی میں نے 2 سرٹیفائڈ کینسر اسپیشلسٹ ان سے اس کی تصدیق کروائی ہے. میں یہ ریسرچ پیپر کے حوالے اس لیے نہیں دے رہا کہ ریسرچ پیپر کو سمجھنا بھی ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے. آج کل ہر پاگل سے پاگل بیٹھ کے میڈیکل رپورٹیں پیش کر رہا ہوتا ہے کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے یہ رپورٹ چھایا ہوئی ہے, اس رپورٹ کے مطابق ٹماٹر کھانے سے یہ ہوگا. بھائی رپورٹیں پڑھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے. رپورٹیں پڑھنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو آج کل عالم نہیں ہوتے لیکن ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو بہت سی چیزوں میں بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح لوگ حکیم ہوتے نہیں ہیں, ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں یا اس فیلڈ کے نہیں ہوتے اور ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر کو جب دکھاؤ کہتے ہیں اس بکری کو کھلا دو یہ پیپر, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے. تو اس لیے میں ڈاکٹروں کے ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ریسرچ پیپر بھی ڈاکٹر جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ, 2 اسپیشلسٹ جن میں ایک مرد اور ایک عورت, اور ایک کا تو بیان ٹی وی پہ بھی موجود ہے کہ عورت کی دیر سے شادی ہو یا شادی جلدی ہو گئی, بچہ دیر سے پیدا ہو رہا ہے, شروع میں آپ حمل روک رہے ہو, تو بریسٹ کینسر کی صرف ایک یہ وجہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بریسٹ میچور ہو چکے ہوتے ہیں, پھر ان میں جب دودھ آتا ہے تو وہ ان میں جو سیلز کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ نیچرل نہیں ہوتی, اس میں کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو کیوں اس پہ پھر پابندی ہونی چاہیے کہ عورت لڑکی کی شادی بھی جلدی ہو اور وہ بچہ بھی جلدی پیدا کرے. کوئی قانون دیکھا آپ نے, کوئی ایسا قانون پاس ہوا؟ کوئی قانون نہیں پاس ہو رہا. تو کزن پہ آ کے, کیونکہ فیملی سسٹم کو کیا کرنا ہے, پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی, لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے, تو بس اسی پہ آ کے جا کے سارا زور لگایا ہوا ہے. تو اس لیے اسلام نے جب اجازت دی ہے تو نہ ڈرا کرو, اللہ کا نام لے کے. اگر ہاں رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا تو پھر نہ کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کزن پسند نہیں آ رہی تو چونکہ کزن کی اجازت ہے تو میں کزن سے شادی کر رہا ہوں. اللہ میاں نے سب سے پہلے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء, جو عورتیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو کزن پسند آ رہی ہے تو ان سے نکاح کرو, اس میں ڈبل ثواب ہے, اس لیے کہ رشتہ داری بھی جڑتی ہے اور اس میں طلاق کا ریشو بھی کم ہے, چانس کم ہے. دونوں خاندان انوالو ہو جاتے ہیں اور دونوں پکڑ کے کوٹیں گے. اجنبی جگہ شادی کرنے میں کیا ہے کہ ڈیورس کا خطرہ زیادہ ہے. ایک تو ڈیورس دیں گے, خاندان ہی الگ الگ ہیں, پہلے ہی دشمن ایک دوسرے کے, کوئی دوستی تو نہیں ہے نا, تو دشمنی کا چانس بڑھ جائے گا. دوسری بات اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ دیکھے بھالے ہوتے نہیں ہیں, پتہ نہیں اس دن تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب رشتہ لینے کے لیے آیا ہوتا ہے بندہ, سب ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوتا ہے, دانت تیزاب سے کلیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, گٹکے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی حرکتیں کیا ہیں. کزن کو تو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ جب ہے جب پسند آئے, پسند نہیں آئے تو پھر بھائی جب پسند ہی نہیں ہے کہ رشتہ آ رہا ہے, تو یہ بھی اس لیے کہ ماں باپ بعض دفعہ کزن سے زبردستی بھی گن پوائنٹ پہ شادی کرا دیتے ہیں, یہ پھر ظلم ہے. اس کا دل نہیں کر رہا تو آپ کیوں اسے گن پوائنٹ پہ کرا رہے ہو, پھر آگے رشتوں ناطے چلتے نہیں ہیں, بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس میں. تو یہ 2 پوائنٹ سمجھ میں آ گئے. 35 سال میں بھی اولاد کا معذور ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو جب وہاں رسک لیتے ہو تو یہاں بھی رسک لے سکتے ہو, لیکن یہ رسک جب لینا ہے جب آپ کا کزن سے نکاح کا اپنا موڈ بھی ہو. خام خام میں رسک لینا کوئی ثواب نہیں ہے, موڈ بھی ہو. اور ایک اور بات یہ
خاندانی بات یہ کہ 35 سال کے بعد جب عورت کی اولاد ہوتی ہے نا, اس میں معذوری کا جو چانس بڑھتا ہے, اس کا کوئی پہلے سے ٹیسٹ نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس میں معذوری کا چانس ہے یا نہیں ہے, جبکہ کزنوں کا ٹیسٹ کے ذریعے پتا چل سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کزن اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں, اگر دونوں افیکٹڈ ہیں تو پھر احتیاط کر لیں, نہ کریں. تو ضروری تھوڑی ہے کہ دونوں کے جو سیل میں اگر گڑبڑ ہوگی نا تو بچے میں چانس ہوتا ہے. تو احتیاط بجائے اس کے کہ کزنوں کی شادی کی حوصلہ شکنی کی جائے, بھائی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ خاندانی نظام مضبوط ہو, لڑکیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں, لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی. کزن میں یہ بھی ہوتا ہے لوگ مہر بھی کم لے رہے ہوتے ہیں, یار اپنے خاندان کا بچہ ہے, شرطیں بھی کم ہوتی ہیں, غربت میں بھی دے دیتے ہیں, یار اپنے خاندان کا بچہ ہے, اس کی بھی تو کہیں کرنی ہے نا. تو بہت ساری چیزوں میں انسان کہتا ہے جانے دو یار, رشتہ نبھاؤ. لیکن احتیاط اس میں ہے کہ پہلے ٹیسٹ اگر کوئی کرنا چاہے, واجب نہیں ہے لیکن کر لے تو یہ چانس اور زیادہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں افیکٹڈ ہیں بھی, یعنی دونوں کے سیل میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ہوتا ہے, اگر دونوں میں سے ایک کے سیل میں گڑبڑ ہے دوسرے میں نہیں ہے پھر چانس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر نہیں ہے چانس. دونوں میں گڑبڑ ہوگی تو ہوگا, کیونکہ وہ موروثی چلا آ رہا ہوتا ہے, بعض بیماریاں نا تو دونوں میں آ جاتی ہیں وہ, تو پھر بچے میں امکان بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی کزن در کزن میں ہوتا ہے, یعنی شروع سے ہی کزنوں میں شادی ہوتی آ رہی ہو تو امکان ہوتا ہے. تو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں دونوں. اب ٹیسٹ میں اگر آ گیا کہ دونوں افیکٹڈ ہیں اور بچے میں چانس ہے, غالب گمان پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا معذور, لیکن چانس ہوتا ہے, تو بھی ضروری نہیں ہے کہ رشتے کا انکار کیا جائے. انکار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اور اگر انکار نہ بھی کریں تو پریگنینسی میں بھی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے شروع میں کہ یار بچے میں معذوری تو نہیں ہے, یہ بھی ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر ابتدائی مرحلے میں ہی پتہ چل گیا, پہلے 2-3 ہفتوں میں ہی پتہ چل گیا کہ بچہ معذور ہے, تو اس کو ضائع کرانے کی شرعاً اجازت ہے. شروع میں 4 مہینے کے بعد اجازت نہیں ہے, اور شروع میں بھی جب اجازت ہے جب بچہ معذور ہو, اگر معذور نہیں ہے تو پھر شروع میں بھی اجازت نہیں ہے. تو اتنے سارے اسٹیپ کا آپشن آپ کے پاس ہے. تو پھر کزن میرج کو ڈی موٹیویٹ کرنا بلا وجہ, آج کل ٹک ٹاکر بھی آ رہے ہیں, یہ کم بخت, یہ نہ دین کی تعلیمات ہیں ان کے پاس, نہ میڈیکل سائنس کی پوری تعلیمات ہوتی ہے, وہی دیسی لبرل ہوتے ہیں یہ, جو گوروں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی ٹک ٹاکر فیس بک پہ کوئی اس طرح آئے نا جو کزن میرج کو کی حوصلہ شکنی کر رہا ہو, تو فوراً اس کو بولا کریں کہ بھائی پھر 35 سال کی شادی پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. جو لڑکیاں 35 سال کی ہوگی ان سے شادی نہ کرو, شادی کرو تو اولاد ہی پیدا نہ کرو. تو کوئی راضی ہوگا اس کے لیے؟ کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. اس بیچاری کا اس کو نہیں اولاد چاہیے کیا؟ وہاں رسک لے رہے ہو تو یہاں بھی رسک لیں گے. تو